हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या आलिम साहब चमके, या आप चमके, या नमाजी साहब चमके, हाजी साहब चमके, गाजी साहब चमके, अपने अपने अमल से चमके। क्या कह रहा हूँ? अपने अपने अमल से चमके। हम चमके अपनी आदत से, हम चमके अपनी खसलत से, हम चमके अखलाक से, हम चमके किरदार से, हम चमके अमाल से। हजरात, हम वो हैं कि अगर हम चमके हैं, बुलंद हुए हैं तो किरदारों अमल से, लेकिन मुस्तफा वो है कि किरदारों अमल बुलंद हुए मुस्तफा से। हम नमाज से चमके, हम आए नमाज से चमकने, मुस्तफा आए नमाज को चमकाने। हम आए रोजा से चमकने, मुस्तफा ने रोजे को चमकाया। हम आदत से चमकने आए, मुस्तफा आदत को चमकाने आए। मुस्तफा किरदारों अमल को चमका। सुभान। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मुशाहिद रजा, नबी की आदत की बात कर रहे हो, नबी के अखलाक की बात कर रहे हो, नबी की किरदार की बात कर रहे हो, नबी की सीरत की बात कर रहे हो, लेकिन जरा ये बताओ, नबी कैसे चले हमने देखा नहीं, नबी कैसे बैठे हमने देखा नहीं, नबी कैसे खाए हमने देखा नहीं, नबी कैसे पिए हमने देखा नहीं, नबी ने कैसा लिबास पहने हमने देखा नहीं। नबी को ना तो हम चलते देखा, ना तो उठते देखा, ना सफर में देखा। नबी के हमने जिंदगी नहीं देखे। 1400 साल के बाद हम पैदा हुए तो हमें क्या मालूम मुस्तफा की आदत। अरे मुस्तफा को चलते तो सहाबा ने देखा है, नबी को जो है खाते सहाबा ने देखा है, हमने तो नहीं देखा। हम कैसे जाने ये नबी की आदत है, हम कैसे जाने ये नबी का किरदार है, हम कैसे जाने ये नबी का अखलाक है। तो प्यारो, बड़ी संजीदगी से मेरी एक मिसाल और समझो। हजरात, ये क्या है? ये माइक है। मैं आपसे पूछूं, ये माइक है, माइक वाले ने अपने घर से नहीं बनाया, बल्कि माइक वालों ने माइक कंपनी से इस माइक को खरीद कर लाया। लेकिन जिस वक्त नया माइक इस कंपनी से खरीदा माइक वाले ने, तो कंपनी ने सिर्फ माइक नहीं दिया होगा, बल्कि साथ में एक किताब भी दिया होगा। आप नया मोबाइल खरीदे, खरीद करके लाए, बॉक्स खोलिए, उसके अंदर से मोबाइल निकलेगा, फिर उसके अंदर से चार्जर निकलेगा, फिर उसके नीचे एक छोटी सी पतली सी किताब निकलेगी। हजराते मोहतरम, हर कंपनी अपने सामान के साथ फ्री में किताबें बांट रही है, फ्री में किताबें दे रही है। कभी आपने सोचा मोबाइल कंपनी ने साथ में किताब क्यों दे रही है, माइक कंपनी साथ में किताब फ्री क्यों दे रही है? अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने जब इसमें जहन को लगाए तो एक नुक्ता निकालते हैं। नुक्ता ये है कि माइक कंपनी ने साथ में किताब इसलिए दिया, ये लोगों माइक हमारे यहाँ से ले जाओ, ले जाने के बाद इसको समझो, इसकी सेटिंग करो। अगर सेटिंग करना ना आए, अगर समझना ना आए, तो हम समझने के लिए साथ में किताब दे रहे हैं। किताब पढ़ते जाना, माइक के बारे में समझते जाना, किताब पढ़ते जाना, माइक की सेटिंग करते जाना। ये मोबाइल खरीदने वालों, आओ हमारे यहाँ से नया मोबाइल ले जाओ, ले जाने के बाद इसे चलाओ। अगर चलाना ना आए तो हम चलाने के लिए साथ में किताब दे रहे हैं। हम जो है उसको सीखने के लिए हम साथ में एक किताब दे रहे हैं। तो बिना तुमसी समझ लीजिए, किस तरह माइक कंपनी ने माइक को समझने के लिए साथ में एक किताब दिया है, मोबाइल कंपनी ने मोबाइल को समझने के लिए साथ में एक किताब दिया है। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के 6750 साल के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4490 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3070 साल के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 1800 साल के बाद हजरत सुलेमान के 1700 साल के बाद हजरत मूसा के 2350 साल के बाद हजरत ईसा के 570 साल के बाद आज से 1400 साल पहले और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 571 ईस्वी को सोशंबे के दिन सुबह शादी के बाद अपने महबूब को इस दुनिया में भेजता है परवरदिगार। तो हजरात मोहतरम, मेरे मुस्तफा ने 40 साल अपनी आदत को जमाने के सामने पेश किया है, अपने किरदार को जमाने के सामने पेश फरमाया है, अपने अखलाक को, अपनी सीरत को मुस्तफा ने जमाने के सामने पेश किया। उसके बाद 40 साल के बाद फिर वो वक्त भी आया कि परवरदिगार ने अपने कुरान को अपने महबूब पर जब नाजिल फरमाया तो परवरदिगार ने फरमाया, ए बंदो, अब मेरे महबूब की आदत को समझो, महबूब की खसलत को समझो, महबूब के किरदार को समझो, महबूब के अखलाक को समझो, महबूब की सीरत को समझो, महबूब की जिंदगी को समझो, महबूब की अजमत को समझो, महबूब के मकाम को समझो, मुस्तफा की बुलंदी को समझो, मुस्तफा के नूरानियत को समझो। और अल्लाह ने फरमाया, ए बंदो, अगर महबूब
عادت سمجھ میں نہ آئے، اگر ان کی رفاعت سمجھ میں نہ آئے، اگر رحمت سمجھ میں نہ آئے، اگر ان کی عظمت سمجھ میں نہ آئے، ان کی عادت سمجھ میں نہ آئے، ان کی خصلت سمجھ میں نہ آئے، ان کا کردار سمجھ میں نہ آئے، تو جس طرح کمپنیاں اپنے سامان کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں کتابیں دے رہی، اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیج کے فرمایا بندو اپنے محبوب کی عادت کو ہم سمجھنے کے لیے ساتھ میں کتاب اللہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں قرآن دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار الاولیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، ہم تمہیں قرآن دے رہے ہیں۔ حضرات محترم دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں پا سکتے مولانا، کپڑا ویسے ہی پہنیں گے جیسے زمانہ پہن رہا ہے، اس لیے کہ ہم زمانہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم چلیں گے ویسے ہی جیسے دنیا چل رہی ہے، ہم دیکھیں گے ویسے ہی جیسے جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے، ہم سنیں گے وہی جیسے دنیا سن رہی ہے۔ نہیں مسلمانوں، دنیا کی وہ عادت ہے، وہ کردار ہے، اگر اسے اپناؤ گے تو یقیناً آپ بھی اس سے گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن مصطفیٰ کی عادت اپناؤ گے تو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام کی عادت کا کوئی جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کی خصلت کا کوئی جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کے کردار کا کوئی جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے پیاروں، میرے آقا علیہ السلام نے جب اسی کردار کو، اخلاق کو جب زمانے کے سامنے پیش فرمایا تو جس کے مقدر میں تھا وہ قدموں سے لپٹ جاتا ہے۔ پھر آج تاریخ بول رہی ہے، دنیا نے دیکھا ہے جس نے مصطفیٰ کی عادت کو اپنایا ہے، آج دیکھو ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بن گئے ہیں، عمر نے اپنایا تو فاروق اعظم بن گئے ہیں، عثمان نے اپنایا تو ذوالنورین بن گئے ہیں، علی نے اپنایا تو شیر خدا بن گئے ہیں، عربی نے اپنایا تو صحابی بن گئے ہیں، جہنمی نے اپنایا تو جنتی بن گئے ہیں، ناپاک نے اپنایا ہے تو پاک بن گئے ہیں، اور کافر نے اپنایا ہے تو ایمان والے بنے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں، تفصیلی وقت نہیں ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اور رکھوں، ایک واقعہ کے انداز میں آپ کے سامنے بات پوری کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کردار و اخلاق کو پیش کیا تو دنیا کے خلاف یہ کردار لگا، اخلاق کو دنیا نے غلط سمجھا، اور اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے مصطفیٰ سے دشمنی کی۔ ارے مرد تو مرد، عورتیں بھی دشمنی پر اتر آئیں، اور یہاں تک کبھی میرے مصطفیٰ کے راستوں میں کانٹے بھی چلے۔ ایک ضعیفہ جس کی عمر 60 سال، بس مختصر انداز میں چند جملوں میں یہ بات رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ضعیفہ ہے جس کی عمر 60 سال کی ہے، چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن نبی کے دشمنی کی بنیاد پر مکہ کے جنگلوں میں جاتی ہے، جانے کے بعد اپنے کمزور ہاتھوں سے کانٹے توڑ کر لاتی ہے، لانے کے بعد میرے نبی کے راستوں میں بھی چل رہی ہے، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام حجرے مقدس سے نکلے اور اسی راستے سے مسجد حرام کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی آ رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں، ایک دن نہیں مسلسل کئی دنوں تک میرے نبی کے راستوں میں وہ خاتون کانٹے بچھاتی رہی، اور اس کے بعد ایک دن کانٹا راستوں میں نظر نہ آیا۔ میرے مصطفیٰ نے آواز دی، مکہ والوں، کیا مکہ کے جنگلوں میں کانٹے ختم ہو گئے؟ پیارو ہم تو وہ ہیں، نبی نے ہمیں وہ کردار سکھایا، مصطفیٰ نے ہمیں وہ اخلاق دیے کہ جانتے ہو ایک راستے میں پتھر پڑا تھا، ٹھوکر کھا کے ایک شخص گر پڑا تو دوسرا شخص کہتا ہے یہ بتاؤ لوگوں کیا اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا؟ اس نے لوگوں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں اگر مسلمان اس راستے سے گزرا ہوتا تو اس راستے میں پتھر نظر نہ آتا۔ راستوں سے پتھر ہٹانا یہ مصطفیٰ کی عادت ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی عادت ہے، مہمانوں کی قدر کرنا یہ مصطفیٰ کی عادت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مصطفیٰ کی عادت ہے، پیاسوں کو پانی پلانا یہ مصطفیٰ کی عادت ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا یہ مصطفیٰ کی عادت ہے۔ میرے پیاروں راستے میں کھاتے ہو ہٹانا یہ میرے آقا کی عادت ہے، سنت ہے۔
محترم آج یہ ہمارا کردار تھا, یہ ہمارا اخلاق تھا. حضرات خیر المختصر, اس کے بعد میرے نبی نے کہا مکے والوں کیا مکہ کے جنگلوں میں کانٹے ختم ہو گئے جو آج میرے راستے میں کانٹے نہیں دکھ رہے؟ تو ایک آدمی نے جواب دیا, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے جو خاتون آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتی تھی وہ بیمار ہو گئی ہے, بستروں پہ پڑی ہے, بخاروں میں جھلس رہی ہے. اچھا ایمانداری سے بتانا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سنتے اور سننے کے بعد یہی کہتے اللہ وہ ہماری دشمن جہاں کل مرے واجی کیوں نہیں مر جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا کردار تو یہ ہو گیا نا, پڑوسی بھوکا سو رہا ہم ٹھاٹ سے کھا کے سو رہے ہیں. نبی نے یہ نہیں سکھایا ہمیں پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے, رب نے اگر آپ کو نوازا ہے تو یقیناً اس کا بھی حصہ تمہارے پاس پہنچایا ہے اور آپ کا کام ہے کہ وہ حصہ اس تک پہنچا دیا. یہ نہ سمجھے ہم بڑے ہو گئے, اللہ نے نواز دیا, اللہ نے دوسروں کا حق بھی تمہارے یہاں پہنچایا ہے. اب تمہارا یہ حق ہے کہ ان لوگوں کا جو اس کے حقدار ہیں وہاں پہنچایا جائے. حضرات آؤ دیکھو, اس کے بعد میرے نبی نے جب سنا کہ وہ بخاروں میں جلس رہی تو نبی نے کیا کہا, اے میرے صحابہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں, سبحان اللہ, چلو اس کے بخار دیکھنے چلتے ہیں, چلو اس کی عیادت کرتے ہیں. صحابہ نے کہا آقا آپ کو معلوم نہیں کیا وہ آپ کے دشمن ہیں, یہ کوئی اور نہیں بچائی جو آپ کے دشمن. میرے آقا کو ذرے ذرے کی علم ہے, پروردگار نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا, لیکن کہیں کہیں پوچھنا اور کہیں کہیں علم کو جو ہے چھپانا یہ یقیناً لا علمی کی بنیاد نہیں ہے, حکمت کی بات ہوتی ہے. پروردگار نے کئی مقامات پہ ایسے قرآن میں بھی فرمایا ہے, کہیں موسیٰ سے لاٹھی کو دیکھ کر پوچھتا ہے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. یہ بات حضرات, اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے وہ جو ہے میری دشمن ہے, میرے راستوں میں کانٹے بچھانے والی ہے, لیکن چلو اس کی عیادت کے لیے. اے میرے صحابہ یہ اس کی ضمیر ہے, وہ اس کا کردار ہے کہ میرے راستوں میں کانٹا بچھائے, یہ میرا کردار ہے اس کی خیریت پوچھیں, عیادت کریں, جا کے اس کے جو ہے بخار کو دیکھیں. یہ نبی نے ہمیں کردار دیا. حضرات محترم آؤ, اور اس کے بعد دیکھو صحابہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ اس کے گھر کی طرف چل دیے. حضرات ایک رک کر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, میرے نبی نبیوں کے امام ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا, بولو ہے نا. اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا اور نبی کے نور سے اللہ نے کائنات کو سجایا. اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا اور نبی کے نور سے اللہ نے کائنات کو بنایا. حضرات یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کپڑا ہے, یہ کس سے بنا؟ دھاگے سے. دھاگا کس سے بنا؟ روئی سے. تو روئی سے یہ دھاگا بنا, دھاگے سے یہ کپڑا بنا. تو آپ دیکھ کر بتائیں کیا کوئی ایسی جگہ باقی ہے جہاں پہ دھاگا نہ ہو؟ تو آپ کیا سمجھیں کہ جو چیز جس چیز سے بنائی جاتی ہے وہ بننے والی چیز میں وہ چیز کونے کونے میں پائی جاتی ہے. روئی سے دھاگا بنا, دھاگے سے یہ کپڑا بنا, اس کپڑے کے کونے کونے میں دھاگا پایا جا رہا. بلا تمثیل اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا, نبی کے نور سے یہ کائنات بنی ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے میں میرے نبی کی نور کی جلوہ گری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مختار الاولیاء کانفرنس, سبحان اللہ. گرو نانک جی نے اس پہ کہا نام جس وستو کا کرو تم چوگنے داؤ, دو ملا کے پجن کیجیو 20 بھاگ لگاؤ, باقی جو بچے نوگن کیجیو پیچھے دو ملاؤ, نانک اس بدہر شے میں تم نام محمد پاؤ. سبحان اللہ. حضرات اس نے چیلنج کیا کہ اگر اس طریقے سے میرے چوپائی کے مطابق اگر نکالنا چاہو گے تو کائنات میں کوئی ذرہ نہیں بچے گا جس ذرے میں محمد کا نام نہ نکلا. تو وقت نہیں کہ چوپائی کو پھیلا کے سمجھو. اب بتاؤ ذرے ذرے میں نبی کا نور ہے, ذرے ذرے میں نبی کا نام ہے. اب بتاؤ ایک گاڑی ہے, اس گاڑی میں لکھا عبد الرحمن, ہم تو پڑھ کر سمجھ گئے کہ عبد الرحمن کی گاڑی ہے. کسی نے اپنے گھر میں عبد الرحیم لکھا دیا, ہم پڑھ کر سمجھ گئے عبد الرحیم کا مکان ہے. کیا سمجھے؟ جس چیز میں جس کا نام ہوتا ہے وہ چیز کا مالک ہوتا ہے. تو گویا کائنات کے ذرے ذرے میں میرے نبی کا نام ہے, تو گویا کائنات کے ذرے ذرے کے میرے مصطفیٰ مالک ہے. سبحان اللہ. کائنات کے مالک میں سبحان اللہ. عقیدہ بھی لے لو,
کچھ لوگ کا تو سوٹ کرے گا لیکن کچھ لوگ کو یہ بات سوٹ نہیں کرے گی. وہ کہے گا ارے اللہ مالک نبی مالک, یہ تو شرک ہو جائے گا. کیسے؟ ایک ہی مالک دوئی مالک نہیں ہو سکا, ایک مالک اللہ مالک تو کوئی اور مالک نہیں. اگر کسی اور کو مان لیں گے تو شرک ہو جائے گا. اللہ مالک مصطفیٰ مالک یہ بھی شرک ہو جائے گا. لیکن ہمارے بڑے علماء نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ جیسے ہم زندہ ہیں خدا بھی زندہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں خدا بھی دیکھ رہا, ہم سن رہے ہیں خدا بھی سن رہا ہے. تو فرماتے علماء کرام کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً وہ حقیقی ہے, وہ خود سے دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں. وہ خود سے زندہ, ہم اس کے زندہ کرنے سے زندہ ہے. تو جس طرح خدا خود سے زندہ ہے اور اس کے زندہ کرنے سے ہم زندہ ہے, اسی طرح خدا خود سے مالک ہے اور خدا کے مالک بنانے سے میرے نبی مالک ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات تو میرے نبی مالک ہے. اچھا بتاؤ, جب مالک ہے تو کوئی مالک جو ہندوستان کا مالک ہو یا جو ہے کسی اور چیز کا مالک ہو, اگر ایک گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو دیکھنے آئے گا؟ بولو بھائی, آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن مصطفیٰ کائنات کے مالک ہو کر اپنے دشمن کو دیکھ لے, اس کے گھر کا. حضرات اب اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں, میرے پیارو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی بیوی حضرت خدیجہ نے کہا, اس لیے کہ جب وحی کا نزول ہوا میرے مصطفیٰ کا دل لرزا اور ٹھنڈک محسوس ہوئی. میرے نبی نے کہا اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. بیوی نے کمبل اڑائے. اس کے بعد میرے نبی نے کہا اللہ جانے کیا ہونے والا. تو حضرت خدیجہ نے کہا پیارے مت گھبراؤ, آپ کا اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. تب اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ کس بنیاد پہ کہتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا پیارے اس بنیاد پہ کہتی ہوں تو وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اے پیارے آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, مہمانوں کی قدر کرتے ہیں, آپ چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں, پیاروں کو سہارا دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اے پیارے جتنی یہ عادت تمہارے اندر موجود ہے اور جس کے اندر یہ عادت موجود ہوگی اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں فرمائے. سبحان اللہ سبحان. یہ سب میرے مصطفیٰ کی عادت ہے, اسے اپنا لو پیارو. بس میری بات یہیں تک. اور اب اگر میں وہی تو سوچ سوچ کے دماغ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں, کہہ دے یا رسول اللہ. آخری بات سمجھا کے اس کے بعد میں آپ سے کچھ مانگوں گا. بھاگیے گا نہیں مانگ کے چکر میں, کیا بھاگ جائیں. سنیں آخری بات. حضرات اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنایا ہے ہر ایک چیز کی رب نے صفت بنایا, ہر ایک چیز کی رب نے پہچان بنایا. مثال کے طور پر اللہ نے چاند بنایا تو اس کی صفت یہ ہے چاندنی ہو. سورج بنایا تو اس کی صفت یہ ہے کہ روشنی ہو. دریا بنایا تو اس کی صفت روانی ہو. ہاتھ دیا صفت پکڑتا ہے, پیر دیا صفت ہے کہ چلتا ہے, کان دیا صفت یہ ہے کہ سنتا ہے, آنکھ دیا اس کی صفت ہے دیکھتی ہے, زبان دیا صفت ہے بولتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں اپنی اپنی صفت چھوڑ دے, پہچان چھوڑ دے, آپ کیا کہیں گے؟ ساری چیزیں بیکار ہو گئی. چاند چاندنی چھوڑ دو, آپ کہیں گے چاند بیکار ہو گیا. سورج روشنی چھوڑ دو, آپ کہیں گے سورج بیکار ہو گیا. اسی طرح کوئی خدا کا بندہ ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, سینہ ٹھوک کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے, اگر کردار مصطفیٰ چھوڑ دے تو مسلمان بیکار ہے. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بیدار. اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہی بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی امین آباد لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.